अस्सलाम वालेकुम। मैं नावल क्लब के नाम से यूट्यूब की दुनिया में कदम रख रही हूँ। आज पहली वीडियो में मैं एक छोटा अफसाना पेश कर रही हूँ। आगे मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे नावल, सिंगल नावल और पार्ट्स में मुख्तलिफ नावल बहुत अच्छे राइटर्स के वो अपलोड करूँगी। तो अभी स्टार्ट में ये छोटा सा एक अफसाना है जो कि 10 पेजेस पर मुश्तमिल है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बहारों का मौसम इसका नाम है और इसकी राइटर हैं मोमल अली। तमाम सबूतों और दोनों ख़ानदानों के मौक़िफ़ को सुनने के बाद पंचायत का फ़ैसला ये है कि गलती सरासर आरब मलिक और मनाहल शाह की है। चूँकि आरब मलिक ने मनाहल शाह को घर से वरगलाकर निकाह किया है, इससे शाहों की इज़्ज़त पे हर्फ आया है। लिहाजा आरब मलिक को हुक्म दिया जाता है कि वो अपनी चचाज़ाद बहन को शाहों के बेटे के निकाह में दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रोज़े क़यामत मैं अपने चचा को क्या मुँह दिखाऊंगा? इस मासूम का क्या कसूर है? ये नामुमकिन है। आरब जाओ और जीमल को ले आओ, चौधरी ने आरब से कहा। अब्दुल्ला शाह, आप अपने किस पोते से निकाह करवाना चाहते हैं? इससे पहले कि अब्दुल्ला शाह किसी का नाम लेते, शुजा शाह आगे बढ़कर बोला, मैं करूँगा। मनाहल मेरी मांग थी, इसीलिए ये हक मेरा है। आरब बोला, आरब जाओ जीमल को ले आओ, वहाब मलिक ने बेटे को कहा। आरब जैसे जीमल को लेने गया, अहमद शुजा के पास जाकर इसका शुक्रिया अदा करने लगा। अगर तुम ये ना करते तो आगा जान मुझे कहते और मैं ऐसा नहीं कर सकता था। जानता हूँ, आरब मलिक बोला। जीमल मेरी जान, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पंचायत ने तुम्हें तलब किया है। मुझे माफ़ कर दो मेरी वजह से। नहीं बाया, मेरी ज़िंदगी आप पे कुर्बान, ये मेरी किस्मत है। आप चले, मैं चादर लेकर आई। ये जीमल जानती थी कि इसने ये सब कैसे कहा है। इसने आखिरी दफ़ा इस घर को देखा और सायरा और मनाहल से गले मिलकर आ गई। जैसे ही वो पंचायत में आई, इसका निकाह शुजा शाह से कर दिया गया। आज से ये हमारे घर की बहू। इसका आज से मलक हवेली और इसके मकीनों से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। चलो अब। और आरब जीमल को गले लगा के रो पड़ा। बस शुजा से कह सका, मेरी गुड़िया का ख्याल रखना। वहाब मलिक तो बस अपनी इकलौती नाजो पली भतीजी को इस तरह देख के ढह गए। शाह हवेली पहुँचते ही जरीना, जो मनाहल की माँ थी, चील की तरह जीमल पे झपटी और यके बाद दीगरे इसके गालों पे कई थप्पड़ दे मारे। बेहया, बदकिरदार लड़की, तू यहाँ क्यों आई है? तेरा खून ही गंदा है। बेगैरत तू। भाभी बस करें, क्यों इस मासूम के साथ ये सलूक कर रही हैं? इसका क्या कसूर है? आमना बेगम को वाकई जीमल से हमदर्दी महसूस हुई। आमना, तुम पछताओगी, याद रखना, इस जैसी लड़की को बहू बनाकर। आमना बहू बेगम, इस लड़की को ले जाओ। जी आगा जान, आमना ने कहा। आमना जीमल को शुजा के कमरे में ले आई थी। बेटा तुम आराम से बैठो। जी आंटी। जीमल को इनकी नरमी से थोड़ा हौसला हुआ। वो इनके पास जा बैठी। आंटी नहीं, उम्मे जान कहो, जैसे शुजा कहता है। जी वो उम्मे जान, मैं बदकिरदार नहीं हूँ। बस बेटा, मैं जानती हूँ तुम जैसी प्यारी लड़की बहुत नेक और पारसा है। तुम्हारा मासूम चेहरा तुम्हारे किरदार की गवाही देता है। मेरी कोई बेटी नहीं है, अगर होती तो तुम जैसी होती। उन्होंने जीमल की गहरी नीली आंखों में देखते हुए कहा, मेरी अम्मी मेरी पैदाइश के वक्त इस दुनिया से चली गई थी। मुझे अम्मू जान ने पाला, लेकिन वो भी मुझे छोड़ गई। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और आज आप भी इन्हीं की तरह मुझसे बात कर रही हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। अल्लाह ने मुझे 3 माओं का प्यार दिया। आमना बेगम इसकी पेशानी चूमती आराम की तलकीन करती चली गई। अभी वो सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा खोलकर शुजा अंदर दाखिल हुआ। मजबूत कसरती जिस्म, रोशन पेशानी, गहरी काली जहानत से भरपूर आंखें। जीमल यकटुक इसे देखे गई। तो जीमल साहिबा, आपसे शादी तो हो गई है, लेकिन अभी बात नहीं हो सकती। मैं ज़रूरी काम से लाहौर जा रहा हूँ। 1-2 दिनों तक आ जाऊँगा, तब बात होगी। आप आराम करें। ये कहकर वो अपना सफरी बैग उठाए चला गया और जीमल को लगा कि सारा मंजर एकदम खाली हो गया है।
صبح اس کی آنکھ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے سے کھلی۔ اٹھ جا مہارانی، تم یہاں مالکن بننے کے خواب مت دیکھو۔ یہ میری مناہل کی جگہ تھی جو تم اور تمہارے اس بھائی نے چھین لی۔ میری معصوم بچی کو ورگلا کر اور اٹھو جا کر ناشتہ بناؤ اور برتن دھو کر میرے کمرے میں آنا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کچن کی طرف آ گئی۔ آنٹی کیا بناؤں؟ یہ کیا آنٹی لگا رکھا ہے؟ مالکن بولو۔ جی مالکن جی۔ قیمہ بھون لو، ساتھ گاجر کا حلوہ بنا لو اور ورکی پراٹھے اور آملیٹ بھی بنا لینا۔ جی بہتر، اور یہ سب 7 بجے تک تیار کر کے ٹیبل لگا دینا۔ اور تم سب باہر آؤ، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ زرینہ بیگم حکم دے کر چلی گئی۔ 7 بجے تک سب کچھ تیار کر کے وہ میز سیٹ کر چکی تھی۔ سب ناشتے کے لیے آ چکے تھے۔ ناشتے کے لوازمات دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ آج تو بوا نے کمال کر دیا، احمد نے حلوہ پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ کھانا بوا نے نہیں، نئی نوکرانی زیمل نے بنایا ہے۔ اب سے کچن وہی سنبھالے گی۔ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ تو بس چپ چاپ ناشتہ کرو اور ڈیرے پر جاؤ۔ بھابھی آپ بس کرو نگینہ۔ زرینہ نے نند کو بھی چپ کروا دیا۔ نگینہ اور آمنہ افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں، اور کچن میں یہ سب سنتی زیمل بس آنسو پینے کی ناکام کوشش میں ہلکان ہو کر رہ گئی۔ ملک وہاب نے مناہل کو بیٹی کہا ہی نہیں تھا، بیٹی بنایا بھی تھا۔ سائرہ اور عارف بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، جبکہ عارف بہت چاہنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ بس وہاب ملک دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے گھر کی رونق، ان کے گھر کی تتلی کس حال میں ہوگی، اس سوچ نے ان کے گرد جال بن دیا تھا۔ سائرہ اور عارف بھی اس کو بہت یاد کرتے تھے، اور ننھا یزدان تو بس اپنی پری کو ہی ڈھونڈتا رہتا تھا، اور مناہل اور عارف بھی دکھی ہوتے تھے۔ ان کی خوشیوں کا خمیازہ وہ معصوم بے گناہ بھگت رہی تھی، لیکن وہی مناہل کو تسلی بھی تھی کہ وہ شجاع جیسے بندے کے ساتھ ہے۔ زرینہ بیگم نے زیمل کو نوکرانی بنا دیا تھا۔ اس سے منہ دھیرے اٹھا کر حویلی کے پچھلے حصے میں سردیوں میں کپڑے دھلواتی، 3 وقت کا کھانا اس کی ذمہ داری تھا۔ اس سب کے بعد وہ اس سے مالش بھی روز کرواتی تھیں۔ 1-2 بار نگینہ اور آمنہ نے منع کرنا چاہا تو زرینہ بیگم نے وہ واویلا کیا کہ زیمل نے ان دونوں کو خود ہی یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ایک دن یہ سب صحیح ہو جائے گا، اسے برا نہیں لگتا۔ لیکن یہ وہی جانتی تھی کہ وہ روز جیتی ہے، روز مرتی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ اسے گالیاں دینی شروع کر دیتی۔ شجاع بھی 2 دن کا کہہ کر گیا تو 2 مہینے لگا دیے۔ وہ دن رات اس کے خواب دیکھتی اور اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب وہ اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا۔ وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ سفید اور لال چہرہ اب زرد ہو چکا تھا۔ آمنہ اور نگینہ اس کی اس حالت پر کڑ کر رہ گئیں۔ دل بہار جو نگینہ کی بیٹی اور زرینہ کی بہو اور احمد کی بیوی تھی، آج کل تخلیق کے عمل سے گزر رہی تھی۔ بہت نیک دل لڑکی تھی۔ اکثر احمد کو ماں کو سمجھانے کو کہتی۔ ایک دن غلطی سے زیمل سے چائے میں چینی تھوڑی زیادہ ہو گئی۔ اتنی سی بات پر زرینہ بیگم نے گرم چائے کا مگ زیمل کے منہ پر پھینک دیا۔ تبھی شجاع اور آغا جان اندر داخل ہوئے۔ بہو یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں آغا جان، اس کو اس کی اوقات یاد کروا رہی تھی۔ گندا خون بس بہت ہو گیا ہے۔ تم کیا کسی کو اس کی اوقات یاد کرواؤ گی؟ کیا حال کر دیا ہے اس معصوم کا؟ ذرا دل نہیں کانپا تمہارا؟ شجاع تم زیمل کو کمرے میں لے جاؤ۔ شجاع زیمل کو کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تھینک گاڈ آپ کا چہرہ بچ گیا ہے، لیکن بازو بری طرح جھلس گیا ہے۔ لائیں میں مرہم لگا دوں؟ نہیں آپ رہنے دیں۔ آئی ول ڈو اٹ بائی مائی سیلف۔ شجاع بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھنے لگا، آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ میں ایم فل کر چکی ہوں اور میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ سب کہہ کر خاموش ہو گئی۔ شجاع بھی اس کے ہاتھ پر مرہم لگا چکا تھا۔ شکریہ زیمل اٹھ کر چلی گئی اور ساتھ ہی شجاع کا دل بھی لے گئی۔ دلہن کی طبیعت خراب ہو گئی۔ احمد آمنہ اور نگینہ کے ساتھ اسے لاہور CMH لے آیا۔ وہیں پہ شجاع اور آغا جان بھی آ گئے۔ ادھر حویلی میں
زرینہ نے زیمل کا حال خراب کر رکھا تھا۔ پہلے ہی وہ بیمار تھی اور اس کو پیٹ میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ چائے کی پیالی ان کو پکڑاتے ہوئے کیسے اس کا ہاتھ کانپا اور چائے زرینہ کے پیر پر گر گئی۔ زرینہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس بے دردی سے مارا کہ وہ بیچاری بے ہوش ہو گئی۔ بڑی مالکن احمد بابا کا فون آیا ہے۔ بنتو نے آ کر زرینہ کو اطلاع دی۔ امی مبارک ہو، آپ دادی بن گئی ہیں۔ بیٹا ہوا ہے، بہت مبارک ہو۔ بیٹا تم لوگ کب تک آ جاؤ گے؟ بس آدھے گھنٹے تک۔ ٹھیک ہے، بوا کھانے کا انتظام کر لیں اور جو تم صدقے کے بکرے منگواؤ۔ بی بی جی، وہ زیمل بی بی کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تو میں کیا کروں؟ اچھا ہے وہ مر جائے، تم اپنے کام سے کام رکھو، جو کام کہا ہے وہ کرو۔ آغا جان کے ہمراہ جب سب نیا مہمان لیے اندر آئے تو لاؤنج کے بیچوں بیچ زیمل کو دیکھ کے سب پریشان ہو گئے اور شجاع کی تو حالت بیان سے باہر ہے۔ آمنہ اور نگینہ جلدی سے آگے آئیں اور زیمل کو ہوش میں لانے لگیں۔ آغا جان طیش کے عالم میں چکر کاٹ رہے تھے۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ وہ جی بڑی مالکن نے۔ کب سے بے ہوش ہے بچی؟ جی کافی دیر سے۔ تو تم کیا کر رہی تھی؟ آغا جان ان سب باتوں کا ٹائم نہیں ہے، چلیں۔ شجاع نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور ہسپتال کی طرف نکل گئے۔ شجاع کے دوست کے توسط سے زیمل کا علاج شروع کیا گیا۔ آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر ڈاکٹر ہمدانی انہیں اذیت کا وقت دے کر چلے گئے۔ زیمل کا اپینڈکس پھٹ گیا ہے، سر پر گہری چوٹ آئی ہے، اگلے 24 گھنٹے بہت مشکل میں ہیں۔ آپ سب دعا کریں۔ امی اس حد تک بھی جا سکتی ہیں؟ اف، یا اللہ مجھے زیمل دے دے، وہ میری آخری محبت ہے، کیسے رہوں گا میں اس کے بغیر؟ یا اللہ تو رحمان ہے، سن لے میرے مالک۔ جان لیوا انتظار کے بعد ان کو زیمل کی زندگی کی نوید ملی تھی۔ 1 ہفتے بعد ڈاکٹر نے اسے گھر بھیج دیا۔ اس 1 ہفتے میں امی جان اور شجاع نے اس کا بہت خیال رکھا۔ گھر آ کر سب ہی اس کی خیریت پوچھنے آئے۔ آغا جان نے جب اس سے معافی مانگی تو وہ شدتوں سے رو پڑی۔ نہیں آغا جان، معافی مانگ کر شرمندہ نہ کریں اور مجھے ابی جان کے پاس بھجوا دیں۔ امی یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک معصوم کو اتنی اذیت کیوں؟ اس کا کیا قصور تھا؟ میری اور حارب کی غلطی تھی، اس کو سزا دی۔ میں خود گئی تھی، حارب یا اس کے گھر والوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں گئی تھی ان کے پاس اور ابی نے میرے سر پر عزت کی چادر ڈال دی تھی، آپ کی طرح نہیں کہ مجھے اس جیسے حال کو پہنچاتے۔ اور امی جان اور پھپھو، آپ نے بھی امی کو نہیں روکا۔ سب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ واقعی غلطی سب کی ہے۔ جا رہی ہوں میں، دعا کیجیے گا میرے حق میں، ملک حویلی والے کبھی نہ بدلیں۔ اسے ملک حویلی آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ سب سے مل کر بہت خوش تھی۔ ایک دن آغا جان اور سب وہاب کے پاس آئے اور زیمل کا رشتہ مانگا۔ وہ ہر رنجش بھلا کر آئے تھے تو وہاب کیسے نہ کرتے۔ زرینہ نے بھی زیمل سے معافی مانگی تھی اور اس نے بھی سب کچھ بھول کر انہیں معاف کر دیا۔ موقع دے کر شجاع اس کے پاس آیا۔ آج میں بہت خوش ہوں، تم میری قسمت، میری محبت، میری زندگی میرے پاس ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بہت عزت اور پیار دوں گا، تم دو گی نا میرا ساتھ؟ اس کے ساتھ ہی زیمل نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ زیمل شاکنگ پنک اور اورنج شرارے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ شجاع کے کمرے میں دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی بلیک شیروانی میں نک سک سے تیار شجاع کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، کیسی ہو پری؟ ٹھیک ہوں، شرم سے گردن اور جھک گئی۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے شجاع نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زیمل تم میرے لیے کیا ہو یہ میں کبھی بھی لفظوں میں بیان نہ کر سکوں گا۔ ہاں، اگر تم میرے ساتھ نہیں ہوگی تو میں مر جاؤں گا۔ زیمل نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے شجاع نے اس سے معافی مانگی اور اپنے عشق کی داستان سنانے لگا۔ شجاع، جی جانے شجاع، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ بولو جان بھی حاضر ہے۔ وہ آپ کی ہوئی۔
سب رسمیں ختم کرنے کی کوشش کریں اور یہاں ہاسپٹل بھی بنوا دیں پلیز۔ تم نہ بھی کہتی تب بھی یہ کام میں نے کرنے تھے۔ آئندہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اور ہاسپٹل کا کام اگلے مہینے سے شروع ہو رہا ہے۔ تم دو گی میرا ساتھ؟ زیمل نے مسکرا کے شجاع کے کندھے پر سر رکھ کے اعتراف کیا۔ اب خوشی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ بہار نے ان کی زندگی میں دستک دے دی تھی۔ باہر چاند بھی ان کے ملن پر مسکرا دیا تھا۔